अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करम करे, अपनी रहमतों का साया करे, हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर बीमारियों से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना बरा बिन आज़ब इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यितुल कुरआन बि अस्वातिकुम, कुरआन मजीद को अपनी आवाज़ों के साथ जीनत दो। फिर इसकी वजह भी बयान की कि अच्छी आवाज़ से क्यों पढ़ना है। चुनाचे सैयदना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्नुस सौती ज़ीनतुल कुरआन, अच्छी आवाज़ कुरआन मजीद की जीनत है। सैयदना बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यितुल कुरआन बि अस्वातिकुम फ़इन्नस सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन। तर्जुमा, कुरआन मजीद को अपनी आवाज़ों के साथ जीनत दो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरआन करीम के हुस्न को मज़ीद ज़्यादा कर देती है। कुरआन मजीद को अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ना ज़रूरी है, और जो कुरआन मजीद को अच्छी आवाज़ में नहीं पढ़ता, इसके बारे में वाइद आई है, जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरआन, जो कुरआन को हुस्ने सौत से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। यानी कि कुरआन को खूबसूरत आवाज़ से, मतलब सौत के मतलब आवाज़, खूबसूरत आवाज़ से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरआन को अच्छी आवाज़ से पढ़ते थे, जैसा कि सैयदना बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज में सूरत वत्तीनी वज़ैतूनी पढ़ते सुना। मैंने किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हसीन आवाज़ वाला नहीं सुना। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत आवाज़ के बारे में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला किसी बात को इतनी तवज्जो से नहीं सुनता जिस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरआन पढ़ने को मुतवज्जा होकर सुनता है, जबकि आप कुरआन मजीद को खुशुल हानी के साथ पढ़ रहे होते हैं। सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अच्छी और खूबसूरत आवाज़ में कुरान नहीं पढ़ते थे, बल्कि आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहते कि मुझे कुरान सुनाओ, जैसा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया। तो वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको कुरान सुनाऊं, हालांकि कुरान मजीद तो आप पर नाज़िल हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पसंद करता हूँ कि अपने अलावा किसी दूसरे से कुरान सुनूं। मैं ये जो कुरान मजीद के हकूक़ के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मतलब आपको हदीस शेयर करती हूँ, कुरान के बारे में बताती हूँ शुरू में, इसलिए कि कुरान कितना ज़रूरी है, उसकी तलावत कितनी ज़रूरी है। उसको किसी से आप अच्छी आवाज़ में कुरान को सुन भी सकते हैं, तो कभी आप नहीं पढ़ पाते तो आप कुरान को सुन लें, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है कुरान से रिलेटेड है। इसमें इस तरह की चीज़ें हमें शेयर करनी पड़ती है कि ताकि कुरान जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कुरान से पहले हम थोड़ा सा कुरान की तारीफ़ कर दें। तो इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया, ठीक है। तो मैंने सूरत अल इनाम 8वां पारा और 3 रुकू तक तर्जुमा पढ़ लिया था, और लास्ट वीडियो में तफसीर भी कंप्लीट हो गई 3 रुकू तक की। तर्जुमा पढ़ती हूँ। 3 रुकू पे आके ख़त्म हुआ था, ये लास्ट जो लाइन है 3 रुकू पे यहाँ पे ख़त्म हुई थी। यकीनन वो भटक गए और हरगिज़ वो राह रास्त पाने वालों में से ना थे। यानी कि जो लोगों के बारे में पीछे बताया गया, जो औरतों पर जो हराम कर दी चीज़ें और मर्दों पर हलाल कर दी, और जो चढ़ावे चढ़ाते थे कि ये खुदा के नाम पे है, और ये जो है नज़र नियाज जो अपने तौर पे ही बनाई हुई थी इन्होंने। तो वो लास्ट वीडियो मैंने तफसीर पूरी बताई है, उसमें वो आप ज़रूर सुनिएगा, फिर आपको सारी बात की समझ आ जाएगी, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो वो बड़ा गलत करते थे। अल्लाह ताला ने ऐसे हुक्म नहीं दिए थे, जो वो करते थे अपने से ही बनाए हुए थे रीतो रिवाज उन्होंने, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकस्तान और नखलस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिनसे किस्म किस्म के माकुलात
معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو، جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بردباری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ اس بارے میں بتا رہے جو لاسٹ ویڈیو میں تفسیر میں حرام حلال جو انہوں نے خود سے کیا، یہ اس سے آگے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوچھو ان سے کہ میں نے کوئی حلال حرام کیا تھا ان میں سے، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائیں کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے؟ وہ سب جھوٹ تھا جو کہ وہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں تفسیر میں بتایا کہ جو یہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہیں تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کریں۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فاسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذکر کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سمجھا رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں جو ہم یہ سب کہہ رہے ہیں یہ سب ہم سچ تمہیں بتا رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت و رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔
پہلی یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، دوسری اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تیسری اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، چوتھی اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، پانچواں اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ چھٹا اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں، کہ جب وہ مطلب بالغ ہو جائیں، ان کی ہوش و حواس میں ان کی اجازت سے آپ یتیم کا مال لے سکتے ہیں۔ ساتواں اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو۔ آٹھواں اور جب بات کہو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، یعنی کہ بات حق سچ کی ہی کہنی ہے چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ نہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو اگر وہ غلط ہیں یا وہ کیسے بھی ہے ہم جھوٹ موٹ بول کے تو ہم ان کو بچا لیں اور حق کی بات کو چھپا لیں، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا۔ نواں اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ دسواں نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پرانگدہ کر دے گا، یعنی کہ ظاہر اللہ کے راستے سے ہٹا کے تو اس کو گندہ ہی کرے گا نا، کہ بے عزت کر دے گا اگر اللہ کے راستے سے ہٹا کے اس کو دوسری طرف لگا لیا تو یہ بات ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست روز ثابت ہوتے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پورا کمپلیٹ بھیج دیا، اب یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم پہ تو اتری نہیں تھی، پہلے لوگوں پر کتابیں اتری تھی تو ہمیں کیا پتا کہ کیا کرنا کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے کمپلیٹ ہدایت بھیج دی ہے، ہدایت بنا کے ہمیں بھیج دیا ہے قرآن، تاکہ یہ کہہ نہ سکیں کہ ہمیں تو کوئی ہدایت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا بھیجا، ٹھیک ہے، نبی بھی بھیج دیے اور آخری نبی بھی بھیج دیے اور ان کے ساتھ قرآن بھی بھیج دیا، پورا پیغام بھیج دیا کہ یہ تم لوگوں نے اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو ہم دوش نہیں دے سکتے کہ ہمیں پیدا تو کر دیا تو ہمیں طریقے تو بتائے نہیں زندگی کے کیسے گزارنے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز قرآن پاک میں بتا دی زندگی کو گزارنے کی، کہ کیا کیا کس طرح سے زندگی کو گزارنے کا طریقہ سارا قرآن پاک میں بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سرے نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔
جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، میرے رب نے بل یقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بلکہ ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے؟ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ الحمدللہ سورۃ الانعام کا ترجمہ 7ویں رکوع پر آ کر پورا ہو گیا۔ 8واں پارہ 7واں رکوع پہ آ کے سورۃ الانعام پوری ہو گئی ہے، اور اس کا ترجمہ مطلب کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر رہ گئی ہے۔ آج جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے 3 رکوع سے لے کر 7ویں رکوع تک ترجمہ پڑھا ہے، اور ہمارے سورۃ الانعام کا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اب تفسیر یہاں سے 116 سے تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھوں گی، اور دیکھوں گی کہ 2 ویڈیو ہوں گی یا 1 ویڈیو میں ہی یہ پوری ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم دوسری صورت شروع کریں گے۔ سورۃ الانعام کا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھ کے پڑھیں، سنیں اور عمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔